बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्तिदा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सबूक सैयद। नाजरीन, अमूमन हम ये शिकवे और शिकायतें करते हैं कि हमारे माशरे के अंदर ऐसे फोरम्स नहीं हैं जहां पर खुलकर गुफ्तगू हो सके, जहां पर हमारे मसाइल और उनके हल के बारे में बातचीत हो और हमारी सोसाइटी के बड़े जहन, बड़े दिमाग इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर उन मौज़ूआत पर बात करें जो हमारे माशरे के ज़िंदा मसाइल हैं। और अमूमन हम इस बात की तवक्को अपनी जामियात के साथ रखते हैं, अपने इदारों के साथ रखते हैं कि हमारे इदारे जहाँ पर मुस्तक़बिल के लिए मेमार तैयार हो रहे हैं, मुस्तक़बिल का एक बड़ा जहन तैयार हो रहा है, वो क्यों इस किस्म की सरगर्मियाँ नहीं करते। आज खुशकिस्मती के साथ हम पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त इदारे इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक सीरत चेयर कायम हुई है और सीरत चेयर ने एक बड़े शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया है और उन्होंने एक डायलॉग सीरीज़ का ऐलान किया है। डायलॉग सीरीज़ का इनेकाद उन्होंने यहाँ शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान की मारूफ इल्मी और फ़िक्री शख्सियात को दावत दी जाएगी जो यहाँ पर आएंगे और हमारे माशरे के जो मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू की जाएगी। और खुशकिस्मती के साथ उन्होंने जो सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ किया वो माशरे में जो ख़वातीन से मुतालिक मसाइल हैं और जो नए सवालात हमारे जहनों के अंदर पैदा हो रहे हैं, नई नई तहरीकात हमारे सामने आ रही हैं, ख़वातीन अपने हुकूक़ के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के जो इश्कालात हैं, सवालात हैं वो कर रही हैं और जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं और बड़ी बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। तो उन पर एक सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। तो आज यहाँ इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में मौलाना ज़ाहिदुर राशिद साहब पाकिस्तान की एक बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, उनको दावत दी गई है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेसर डॉक्टर किबला याद साहब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन हैं, खुर्शीद नदीम साहब हैं, पाकिस्तान के दीगर बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो इस नशिस्त के अंदर मौजूद हैं और वो इस मसले पर अपनी सोच विचार भी कर रहे हैं और गुफ्तगू भी की जा रही है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे और यहाँ जो शुरकाए हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि ये जो मसाइल हैं इनके साथ निमटने का एहसन, बेहतरीन और अच्छा तरीक़ा क्या हो सकता है। तो आइए हम अपने जो शुरका हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के सीरा चेयर के ज़ेर इत्माम आज एक बड़ी ज़बरदस्त और भरपूर इल्मी गुफ्तगू और एक इल्मी नशिस्त का इनेकाद किया गया और प्रोफेसर डॉक्टर साहिबजादा साजिद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि साहिबजादा साहब थोड़ा सा बताएँ कि ये जो नशिस्त थी इसका जो बुनियादी मकसद और मुद्दा वो थोड़ा सा इरशाद फरमाएँ और थोड़ा सा ये बताएँ कि क्या हमारा माशरा ये जो नई तब्दीलियाँ आ रही हैं बैन-अक़वामी सतह पर, कौमी सतह पर, इनको एक्सेप्ट करने के लिए, कबूल करने के लिए किस हद तक तैयार है और उलमाए किराम का और यूनिवर्सिटीज़ का क्या किरदार होना चाहिए कि सोसाइटीज़ के अंदर इन चीज़ों की कबूलियत के लिए राह हमवार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबूक साहब, ये जो हमारी सीरा चेयर यहाँ कायम हुई तो हमारे रईसुल जामिया डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम का विज़न ही यही है कि हम जो हमारे आज के उभरते हुए मसाइल हैं और जो ज़ाहिर है आज तशकीक का भी बहुत चर्चा है, कुछ सवालात जन्म लेते हैं, कुछ सवालात ज़हनों में पैदा किए जाते हैं और सीरत तैयबा को आज के हालात के साथ उसकी रेलेवेंस, उसकी मुनासबत, उस हिसाब से हम अपने मुआशरे की रहनुमाई करें। आज की जो गुफ्तगू थी और औरतों के समाजी, मुआशी, सियासी, मजहबी मसाइल से मुताल्लिक़ अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी साहब का ख़िताब था, वो इसी सिलसिले की कड़ी थी और ये आज हमारा सीरा चेयर के ज़ेरे एहतमाम पहला प्रोग्राम था और इसमें हमारी यही ख्वाहिश है और थी कि हम जो मुआशरे के नए मसाइल हैं उनको इस्लाम की रोशनी में, फ़रामीन रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में पेश करें और मैं समझता हूँ पूरे दिलो जान के साथ, यकीन मोहकम के साथ कि अगर हम मुआशरती या बाज़ मसलहतों का शिकार न हों और सीरत तैयबा की रोशनी में और अहकामात इस्लामिया की रोशनी में लोगों की रहनुमाई करें तो ये जो ज़हन में तज़ब्ज़ुब है और एक इंतशार है और कन्फ्यूज़न है कि मज़हब हमें इस बारे में क्या कहता है, उससे हम बहुत बखूबी निजात पा सकते हैं। आज की इस नशिस्त में भी आपने देखा होगा
کہ ہم نے جو علامہ صاحب کا خطبہ سنا اس میں بنیادی اسلامی جو تعلیمات ہیں عورتوں کے مسائل سے متعلق ان کا انہوں نے ارشاد فرمایا، لیکن پھر ہمارے جو خورشید ندیم صاحب تھے اور دیگر جو صاحبان علم تھے ان کے جو سوالات اٹھائے گئے وہ اسی حوالے سے تھے کہ ایک معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہے، لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ارتقاء کی منزلیں طے کر رہی ہے، تو اس ارتقائی کیفیت میں اس کو ہم روک نہیں سکتے۔ عورتیں اب بازار میں سودا سلف خریدتی ہیں، عورتیں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، عورتیں بوجوہ مخلوط تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں، عورتیں مخلوط ملازمت بھی کرتی ہیں۔ اب ان سب مسائل کا ہمارے مذہبی سوچ اور سمجھ رکھنے والے اور رہنماؤں کو سامنا ہے، اس میں کھل کے بات کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ جو ہم نے یہاں پہ سیرا چیئر کے ذریعے تمام سلسلہ شروع کیا ہے یہ مکالمے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف خواتین جب اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں تو ہمارے ممبر و محراب سے یا ہمارے ایسے طبقات جو اپنے آپ کو قدامت پسند کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ اصل میں مغرب سے مروب ہو کر ہمارے معاشرے کے اندر اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن جب خود ہم اپنے اہل علم کے پاس جاتے ہیں اور آج کی نشست میں ہم نے دیکھا کہ علماء اکرام نے بھی اور آپ جیسی شخصیات نے اس بات کا دہرایا کہ ہاں واقعی ہمارے معاشرے کے اندر خواتین سے متعلق یہ مسائل موجود ہیں، تو مسائل کی موجودگی کا اقرار بھی ہے، اور دوسری طرف جب وہ خواتین کہتی ہیں کہ ہاں ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ معاشرہ ہمارے لیے ایک گھٹن جو ہے وہ پیدا کرتا جا رہا ہے، تو جب ان کی آواز آتی ہے فوری طور پر اس کو مغرب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا معاشرہ بجائے اس کے کہ الزامی حیثیت میں کھڑا ہو جائے وہ تحقیق کے ساتھ اور لوگوں کو قبولیت کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو ڈھال۔ میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ عمل اور رد عمل شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر حدود قیود سے بالکل ماورا ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حقیقی مسائل ہیں ان کا ادراک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو عورت کی وراثت کا مسئلہ ہے، تو عورت کی وراثت پر ہمیں صرف مسئلے کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کا اطلاق بھی ہونا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جاگیرداری نظام ہمارے ہاں آج تک موجود ہے، اس کو کسی جبر سے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسلام کا قانون وراثت یہاں پہ عملاً شروع کر دیا جائے تو ایک نسل دو نسل کے بعد یہ جاگیرداری نظام جو ہے یہ دڑام سے نیچے آ کے گر جائے گا، اس کی چولیں ڈیلی ہو جائیں گی، ختم ہو کے رہ جائے گا۔ لیکن ہم اصولی طور پر بیان کرتے ہیں لیکن عملاً اس کا انطباق نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کا قائل ہوں کہ کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، اور وہ جو اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں رہ کر آزادی کی خو کر لے۔ عورت کو بھی مغرب کو اپنا نمونہ بنا کر نہیں، حضرت خدیجہ کو نمونہ بنا کر، حضرت فاطمہ الزہرا کو نمونہ بنا کر، عائشہ صدیقہ کو نمونہ بنا کر اپنی آزادی اور اپنا حق منوانے کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے، جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دعویٰ سینٹر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی نگران ہیں پروفیسر ڈاکٹر فریال امبرین صاحبہ۔ یہ بتائیں کہ یہ حقوق خواتین کی طرف سے ہمیشہ مطالبات کی صورت میں آتے ہیں، خواتین خود کوئی انیشیٹو لیتی ہیں کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے، ہم خود اس کو پریکٹس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اگر آپ کو اپنی رائے دوں حقوق کے حوالے سے، تو جو نفسیات ہمارا قرآن کریم ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دے، حقوق دوسرے فرد کو اس کے مل جائیں گے، اور دوسرا فرد جب اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ دے گا تو پہلے فرد کو اس کے حقوق مل جائیں گے۔ یہ وائس ورثہ ہوتا ہے نا، گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ حقوق کے مطالبے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے خواتین کو، از خود اگر سوسائٹی ان بنیادوں پر قائم ہو جو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، تو پھر نہ خواتین کو حقوق مانگنے پڑیں گے، نہ کل کو مردوں کو اپنے لیے مارچ کرنا پڑے گا کہ ہمارے حقوق جو ہیں ہمیں دیے جائیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں کشمکش ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میری رائے میں کہ یہاں پر اسلام کا نظام نافذ نہیں ہے۔
اگر اسلام کا نظام نافذ ہو تو ہر فرد کو اس کے حقوق جو ہے وہ بغیر مطالبے کے مل جائیں گے۔ سوسائٹی میں اب خواتین کا ایک بہت ہی متحرک اور بہت ہی نمایاں جو کردار ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بینک خواتین کے نام پر بن گئے ہیں، اسپیشل بینکس ہیں، اس طرح دیگر جو پروفیشن ہیں ان کے اندر خواتین کے لیے باقاعدہ الگ سے ادارے جو ہیں وجود میں آ چکے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے ہم نے یہ تو سوچا کہ شاید اس طریقے سے ہم خواتین کو حقوق دے سکتے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی جب بات کرتی ہے لازمی وہ کہیں نہ کہیں اثر قبول کرتی ہے مغرب سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح ادارے بنا کر ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ اصل میں میری رائے ہمیشہ سے اس پر بہت الحمدللہ میں یکسو ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل صرف اس بات میں ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کا ڈیو مقام دیں، ہر فرد کو، مردوں کو بھی ان کے جو حقوق ہیں اور اسی کے حساب سے ان کو ڈیل کیا جانا چاہیے، عورتوں کو بھی ان کے حقوق کے مطابق دیا جانا چاہیے۔ ہماری مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا والا کام کرتے ہیں نا، اور ہمیں مغرب سے سیکھنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اپنی ویلیوز سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ محفوظ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنے کی عادت کم ہو گئی ہے، تحقیق کی عادت نہیں رہی، ہم آؤٹ آف دا باکس بھی نہیں سوچتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اسلام کی تعلیمات جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تا قیامت ہے تو لازماً ہمارے دین میں حل موجود ہے، آج کے جتنے مسائل ہیں ان کا بھی۔ اصل میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے میں سمجھتی ہوں، اور خواتین کو خاص طور پہ اپنے معاملات کے لیے خود بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہم ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ مرد ہمیں ہمارے مسائل کا حل تلاش کر کے دیں گے، ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، سیرت طیبہ کا استنباطی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ کا دعویٰ اکیڈمی ہے اور آپ خواتین کے لیے آپ وہاں پہ کام کرتی ہیں، نگران ہیں وہاں کی، تو کیا اس قسم کے موضوعات پر آپ کے ہاں بھی خواتین کی کوئی کانفرنسز ہوتی ہیں یا کوئی ڈائلاگ کا اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی الحمدللہ، میں آپ کو یہ بتانے پسند کروں گی، بلکہ دعویٰ سینٹر فار ویمن جو ہے اس کو الحمدللہ بنے ہوئے اب 24 سال ہو چکے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت مرتبہ ہم نے کانفرنسز بھی کی ہیں۔ ہمارے ہاں ہم جو کام کرتے ہیں نا وہ ٹریننگ آف ٹرینرز کا ہے، اور ہم اب تک بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں، ٹیچرز کے سب سے زیادہ ہم نے پروگرام کیے ہیں۔ ہم اوپینین میکر خواتین کے لیے پروگرامز کرتے ہیں، اسلامک اورینٹیشن، ڈاکٹرز کے، لائرز کے، این جی او ورکرز کے بھی ہم نے پروگرامز کیے ہیں، حتیٰ کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بھی ہم نے پروگرامز جو ہیں وہ پلان کیے، اور یہ جو لیڈی کاؤنسلرز وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی ہم نے پروگرامز کیے۔ اور ہمارے ہر پروگرام میں ایک خوبصورت سا ہم کمبینیشن بناتے ہیں جس میں انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات ایک بحیثیت ایک انسان کے ان سے سیکھنے کی تو جو ایک سہولت میسر ہوتی ہے، لیکن ایک خاتون کا کیا مقام ہے اسلام میں، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا حقوق ہیں، اور عملاً ان کو کیسے ہم خاتون کو دلوا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ محمد صہیب ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین کے حقوق ہیں ان کے بارے میں جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ گفتگو تھوڑی دیر بعد اشتعال کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو گروہ ہیں اور وہ باہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں۔ صہیب صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جس سوسائٹی میں بستے ہیں وہاں پر بحثیں، تحقیق یا کسی نتیجے کی طرف بڑھنے کے بجائے آپس میں انتشار یا اس طرح کی باتوں پر ختم ہو جاتی ہیں کہ جو مسئلے کے حل کے بجائے مزید مسائل پیدا کر دیتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل کیسے نکالا جائے؟ مسائل کا حل جی ہمیشہ ڈائلاگ سے نکلتا ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو کتنا بڑا بھی ہو اس کو حل کرنے کے لیے آپس میں بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی گفتگو کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اس کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر لینے سے اس معاشرے میں معاملات کا حل نکلتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح معاشرے کے ایک معاشرے کے اندر کس طریقے سے معاملات جو ہے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، اس بگاڑ کو درست کرنے کا جو طریقہ واحد ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپس میں لوگ جو ہیں وہ گفتگو کریں اور معاملات کو ڈسکس کریں۔ خواتین کے حقوق سے متعلق جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو ممبر و محراب کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم ایک کردار ہے، کیونکہ ہمارے علماء اکرام کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، اور اس گفتگو کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی اہم چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجالس میں جب مخصوص گفتگو کی جاتی ہے تو وہاں پر علماء اکرام تو ان موضوعات پر بات کرتے ہیں، لیکن عموماً ممبر و محراب پر اس طرح کی گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ یہ میرا تاثر درست ہے نہیں ہے۔ تو مفتی ضمیر ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا رول ہونا چاہیے ممبر و محراب کا سماج میں جو اس کی ذہنی پرورش ہے اور اس طرح حقوق کے باب میں جب گفتگو کی جاتی ہے؟ ممبر و محراب کی جو ذمہ داری ہے وہ تو یہی ہے
کہ وہ دین کو پوری طرح سے پیش کریں اور دین کا جو تربیتی نظام ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں. اور جہاں تک سماج کا تعلق ہے، سماج کی ہر بات قابل قبول بھی نہیں ہوتی اور ہر بات قابل رد بھی نہیں ہوتی، اور یہ اس سماج کی بات ہے کہ جہاں پر مختلف قسم کے مشترکات ہوں، یعنی سماج میں کئی تہذیبیں اور کئی لوگ وہاں پر مکس ہوں. لیکن ایسا سماج کے جو کلیتاً اسلام کا سماج ہے، مسلم سماج ہے، اس کی ہر چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور بالخصوص میں یہ بھی عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کی ذات سے جو چیز ثابت ہو جائے تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سماج ہے اور یہ دین ہے. اس کو دو حیثیتوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے دوسری آیت میں ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں، یعنی آپ کی ذات کو حیثیتوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ بعض اوقات وہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں مختلف معاشروں سے کہ جو چیزیں بعض اوقات سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت سے اور آپ کی سیرت سے ثابت ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تعلق سماج سے ہے، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو آپ سے ثابت ہو گیا وہ سارے کا سارا دین ہے اور اس کو سماج کا نام دے کر اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے باب میں پاکستان میں قرآن سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں. اچھا جو وراثت ہے اس میں حصہ ان کا ضبط کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آوازیں قوم کی تربیت کی، اخلاق کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں. تو جب ہمارے معاشرے کے اندر خواتین آتی ہیں اور اپنے حقوق کا علم بلند کرتی ہیں تو ہمارے ممبر و محراب سے ان خواتین کے بارے میں بھی یہ آوازیں بلند کی جاتی ہیں کہ یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہیں، اور خود علماء اکرام اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ مسائل ہمارے معاشرے کے اندر ہیں. تو یہ جو تضاد ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، اس کا حل کیا ہے اور ممبر و محراب اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وارثان ممبر محراب کے جو ذمہ دار شخصیات ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ کبھی بھی عورتوں کے حقوق کا مطالبہ پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہماری خواتین مغربی معاشرے کو دیکھ کر اس طرح کی آزادی کا مطالبہ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہے، اور اس طرح کی باتوں کے پھر علماء مذمت کرتے ہیں. اور یہ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ خواتین اگر وراثت کی حقوق کا مطالبہ کریں، خواتین اگر اپنی جو اسلام نے حقوق دیے ہیں ان کے ملنے کا مطالبہ کریں تو اس پہ تو کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا، نہ کبھی میں نے آج تک سنا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. عزیر ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صاحبزادہ عزیر ایڈوکیٹ صاحب. یہ بتائیے گا صاحبزادہ صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو تھوڑا سا بتائیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو وکلاء تحریک تھی یا اس طرح کی دیگر موومنٹس تھیں اس میں خواتین کا ایک بڑا نمایاں اور بڑا اہم رول ہے، اور یہ سپریم کورٹ بار کے جو الیکشن ہوتے ہیں، ہائی کورٹ بار، تو خواتین بڑا زبردست اس میں کردار ادا کرتی ہیں. تو اس کردار کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی بار میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا وہاں پر بھی سوسائٹی کے ان ایشوز پر غور و فکر کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صبوح صاحب، ہمارا جو معاشرہ ہے اور پاکستانی معاشرہ، اس کی بنیاد قرآن اور سنت ہے. یہ اسی نام پہ بنا، یہ ملک اسی نام پہ بنا، اسی مقصد کے ساتھ دین کی خاطر یہ ملک پاکستان وجود میں آیا، اور اسی بنیاد کے اوپر، انہی دینی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر، قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر ہمارا آئین پاکستان بنا. اور بالخصوص 73 کا آئین وہ جینڈر ایکویلٹی کی بنیاد رکھتا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. وہ مرد اور عورت کو ایکویلٹی فراہم کرتا ہے. وہ تمام بنیادی حقوق جو کسی مرد کو حاصل ہیں وہی عورت کو حاصل ہیں. جو ہمارے معاشرے نے جو اس کے اندر تبدیلی آئی، جو اس کے اندر ترویج آئی، جس طریقے سے آپ نے خود فرمایا کہ معاشرے کے اندر جو ایک تسلسل آیا، اس کا نتیجہ 1973 کا آئین ہے اور اسی کے تحت مختلف بننے والے قوانین ہیں. اور اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر بہتری چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اس بنیاد کی طرف جانا ہوگا، اور وہ بنیاد قرآن اور سنت، اور قرآن اور سنت پر منتج جو آئین پاکستان ہے، اگر ہم ہر معاملے کو اس کی طرف رجوع کریں تو ہمارے معاشرے اور ملک کے اندر بہت ساری بہتری آ سکتی ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا جو ہماری خواتین ہیں اور جو بالخصوص وکلاء خواتین ہیں، ان کا معاشرے میں اور بالخصوص
جو شعبہ قانون میں جو ان کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے. چاہے وہ وکلاء تحریک ہو تو وہ پیش رہیں، اور جو ہماری خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو کردار ہماری خواتین وکلاء پیش ہو کر ادا کر رہی ہیں وہ بھی خراج تحسین پیش کرنے کا دل چاہتا ہے ان کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت وکلاء کہ اگر ہم مرد و خواتین آئین اور قانون کے مطابق تمام جو ہمارے معاشرے کے طبقات ہیں ان کو ان کے حقوق فراہم کریں تو ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ملک اور معاشرہ بہت ساری ترقی حاصل کرے گا، بہت ساری کامیابی حاصل کرے گا، اور انہی ترقی یافتہ اور کامیاب معاشروں میں ہوگا جن کو آج ہم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں. کیا کردار ہے خاتون کا ہمارے معاشرے کے اندر؟ آج کی اس مجموعی گفتگو کے تناظر میں بھی جو ایک بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو سوال ہیں مرد و خواتین کے باہمی تعلق کے اور خواتین کے حقوق کے متعلق، تو یہ سوالات نئے نہیں ہیں. بر صغیر میں جب سے انگریزوں کی آمد ہوئی اور مغربی تہذیب کا ہمارے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا، تب سے یہ سوالات مسلم علماء کو، مسلمان دانشوروں کو پریشان کیے دے رہے ہیں، اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا اور بہت گفتگو کی گئی. خواتین کے حقوق اور خواتین کے کردار کے حوالے سے جو ایک بنیادی جو ایک پہلو ہے جو مد نظر رہنا چاہیے کہ اس موضوع کا مطالعہ اس انداز میں ہونا چاہیے کہ مرد و خواتین دونوں بحیثیت انسان برابر ہیں، اور بحیثیت انسان ان کے حقوق ہیں جو کہ مجموعی طور پر اور اجتماعی طور پر مردوں کو بھی میسر ہیں اور خواتین کو بھی میسر ہیں. شاید پہلی غلطی ہم سے وہاں پہ ہوتی ہے جب ہم خواتین کے حقوق کو ایک سیپریٹ اور ایک الگ موضوع کے طور پر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہیں سے ایک تفریق اور تقسیم جو ہے وہ ہمارے اس پورے موضوع میں اور علم کے حوالے سے پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا، جیسے کہ آج گفتگو میں بھی پتہ چلا کہ جب اوریجنل سورسز کی طرف ہم جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صورتحال آج سے بہت مختلف تھی. تو شاید اس حوالے سے بھی مکالمے کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسی علمی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ایسے علماء، ایسے اسکالرز، ایسے دانشور موجود ہوں کہ جو مذہب کو اس کے بنیادی اور اوریجنل سورسز کی مدد سے جاننے والے لوگ ہوں، اور وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ مذہب اپنی بنیاد میں اور اپنی اصل میں ان موضوعات پہ اس کی کیا تعلیمات اور کیا ہدایات ہیں. خواتین اپنے حقوق کے لیے بڑے بھرپور انداز سے سامنے آئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وکلاء برادری کے اندر بھی ایسی آوازیں ہمیں سنائی دی گئیں، اور خواتین کی بڑی بھرپور اور توانا آوازیں ہم نے ان کو آئی وٹنس کیا. تو یہ جو ایک تحریک پیدا ہوئی ہے اور اتنا بڑا ایک تحرک ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دیتا ہے، اور باقاعدہ اب تو بعض جگہ تو ایسا ہے کہ مرد بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال، آپ بنیادی وجہ کیا سمجھیں؟ کیا کہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ غفلت تھی کہ ہم نے ان آوازوں کو دبائے رکھا مسلسل اور وہ آوازیں اب پھٹ پڑی ہیں؟ دیکھیں، کسی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ آوازوں کو دبائے رکھا، لیکن ہر چیز کا شاید ایک فطری وقت بھی ہوتا ہے، اور گزشتہ زمانوں میں چونکہ علم اور خاص طور پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے چونکہ علم اب یونیورسٹیوں کا اور بند کمروں کا محتاج نہیں رہا بلکہ ایک اوپن سورس ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بحیثیت مجموعی ایک علم کی ترقی ہے. عموماً گفتگو کی جاتی ہے کہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہے. شاید مغربی تہذیب سے زیادہ جو مغرب کا کہ ہاں علم کی جو ایک فضا یا علم کے حوالے سے جو ان کی ظاہری یا حقیقی برتری ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا اس حوالے سے بہت بڑا حصہ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک عزیز پاکستان کی بڑی نامور علمی شخصیت جناب پروفیسر فتح محمد ملک صاحب، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اقبال چیئر کے وہ سربراہ ہیں. ملک صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی کریں کہ پاکستان میں خاتون کا کردار کیا ہے، اور جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق خاتون اپنا کردار جو ہے وہ نئے سانچوں میں کیسے ڈھالے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خاتون کا جو حق ہے اور وہ انسانی حقوق سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. مردوں کے حقوق اور عورتوں کے حقوق یکساں ہیں. انسانی حقوق جو ہیں انہیں سامنے رکھا جائے تو میری حقیر رائے میں جب تک یہاں
सरदारी सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम है, उस वक्त तक इंसानी हकूक़ पामाल होते रहेंगे। तो उसमें औरत और मर्द का कोई इम्तियाज़ नहीं है। तो हमें इंसानों को आज़ाद करने की खातिर सारे मुल्क से सरदारी निज़ाम और जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करके इस्लामी मुसावात का जो तसव्वुर है उसे अमल में डालना होगा। डॉक्टर समीला ज़ुबैरी साहब, ये बताइएगा कि एक इस्लामी माशरे के अंदर ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं और जदीद दौर में जो ख़वातीन अपने हुकूक़ के बारे में बात कर रही हैं उस पर आपकी राय क्या है? जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी सीकिंग नॉलेज है, इल्म हासिल करना है। तो उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों और औरतों को बराबर ज़िक्र किया। अगरचे ज़िम्मेदारियाँ मर्दों की ज़्यादा हैं कि वो उनको ख़र्च भी करें और सहारा भी दें और उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करें, तो ये मर्द की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है और औरत का इकराम इसमें ज़्यादा है, औरत का इकराम ज़्यादा है। पहले ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में, आपको पता है कि वो सारे उसको उसकी खातिर लड़ तो पड़ते थे, लेकिन औरत की इज़्ज़त कोई नहीं थी, जो मर्ज़ी उचक लेता था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सिक्योर किया। दूसरा ये कि कुरान करीम में एक ऐसा जुमला है सूरह बकरा में जो पूरी 5000 साल अदब की तारीख़ में कहीं नहीं मिलता। ये मौलाना आज़ाद ने लिखा है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़। कुरान कहता है कि जैसे उनके हुकूक़ हैं वैसे उनके वाजिबात हैं। और सूरह नहल में 14वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातुन तय्यबा। मोमिन मर्द हो या औरत, स्पेसिफिकली ज़िक्र किया है। जो भी ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उनको हम वादा करते हैं कि उनको एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी देंगे, यहाँ पे भी आखिरत में भी उनको अल्लाह ताला सुकून देंगे। और दूसरा यह कि इस्लाम जब शुरू हुआ था और उसके साथ साथ जो उसकी तारीख़ और रिवायत है उसमें ख़वातीन कहीं भी पीछे नज़र नहीं आती। इब्तिदा में हज़रत खदीजा ने सपोर्ट किया और उसके बाद मक्का में ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी अस्मा ज़ातुन नताक़ैन, 2 पल्लुओं वाली, जिन्होंने अपना दुपट्टा 2 करके एक सर पे लिया और एक में खाना बांधा था और बहुत ही पगडंडियों और सख्त नुकीले पत्थरों पे चल के ऊपर गार सौर में खाना देने जाती थीं। एक नबूवत और एक सदाकत है। देखो दोनों को वो खाना पेश करने जा रही हैं। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंग में हज़रत नुसैबा बिन्त काब उम्मे अम्मारा अल अंसारिया, उन्होंने नबी इस्लाम का दिफा किया और अपना बाजू ज़ख्मी करवा लिया था। और भी बहुत से वाक़यात हैं जिसमें औरत ने बराबर रोल प्ले किया। अब ये है कि अब चूँकि ज़िम्मेदारियाँ और मईशत का मसला बहुत ख़राब हो चुका है, औरत भी साथ शामिल हो चुकी है। अब जो कहते हैं कि वो कमाई कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये कोई नहीं सुनता। अब ये है कि वो मजबूरियाँ बन गई हैं, उसमें औरत बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तो है ही है, आम जो लोकल सतह पे आके छोटी सतह पे भी वो अपने मर्द का साथ दे रही है। एक हदीस में आपको बता दूं कि पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत के कुर्ब की निशानियों में से एक ये है, क़यामत की सारी निशानियाँ गलत और बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, कि औरत अपने खामद की मदद करेगी कमाई में। क़यामत के करीब होने की निशानियों में से ये भी है कि औरत अपने खामद की मदद करेगी उसको कमा के देने में। तो खामद तो बाहर जाके अब जो जितनी मेहनत कर रहा है, बच्चे कौन संभालता है, वो वही संभालेगी। अगर उसको थोड़ी सी वो रिलैक्सेशन दे दे कि उसकी पूरी तवज्जो उस पर कर दे और अपनी कनात की तरफ आ जाए, तो खर्च वही अपनी बीवी पे कर दे कि उसको कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो बच्चे जो है ना वो एक अच्छी नस्ल के तौर पे सामने आ जाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, तारीख़ के उस्ताद हैं। तो उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ज़रा बताएँ कि औरत का हमारे माशरे में और हमारी तारीख़ में जो किरदार है वो क्या है। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और अपनी एक तारीख़ रखता है। और अगर हम देखते हैं कि पहला जो मुसलमान कोई इंसान है तो वो एक ख़ातून है, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फिर इसी तरह से अगर हम इल्म के मैदान में देखते हैं और जो हदीस और फ़िक़्ह का इल्म हम तक पहुँचता है और ख़वातीन के हवाले से जितने मसाइल हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तवस्सुत से हमें मिले हैं। और फिर अगर हम इस ख़ित्ते की तरफ आते हैं जो हमारा ख़ित्ता है बर सग़ीर पाक व हिंद में हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें हुक्मरानों में रज़िया सुल्ताना नज़र आती हैं। और फिर अगर हम अपने मुल्क के एतबार से देखते हैं तो यहाँ मुस्लिम दुनिया की पहली वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो हमें नज़र आती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि इंसानों की तारीख़ है और वो हज़रत हव्वा से जो ख़वातीन का किरदार शुरू होता है, उस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि
یہ بہت اہم کردار ہے اور اس سے جتنا استفادہ کیا جانا چاہیے اتنا شاید ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا. اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر ایک مکالمے کی ضرورت ہے. عرفان شہزاد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو لیپا پوتی کا کلچر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جب بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر ہمیں 20 واقعات سنا دیے جاتے ہیں، لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کا حال جو ہے وہ ذرا مختلف ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب عملی مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہم اصولی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسلام نے آپ کو یہ دیا وہ دیا، مگر کیا مسلمان نے بھی وہ سب کچھ دیا یا نہ دیا؟ تو ہم جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز میں آ کر جو خلاف ورزیاں ہم کرتے ہیں اس کا جواب ہم اسلام کی اصولی تعلیم سے دے رہے ہوتے ہیں. بھی اصولی تعلیم تو اطلاق میں آ کے نظر آئے گی تو ہم کوئی جواب دے پائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی تربیت نہیں کی ہے. تربیت نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان موضوعات کو مسجد اور ممبر اور محراب کے موضوعات نہیں بنایا ہے، اور وہاں کے موضوعات گنے چنے ہیں، آپ سب کے علم میں ہیں. جب تک یہ سوسائٹی سے متعلق موضوعات مسجد اور ممبر اور محراب کے موضوعات نہیں بنیں گے، عوام میں تبدیلی آنا مشکل ہے. پاکستان میں اسپیسیفکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کو کن بڑے مسائل کا سامنا ہے اور آپ کے نزدیک ان مسائل کا حل کیا ہے؟ جی سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں خواتین کا وہ یہ ہے کہ جو تبدیلی سوسائٹی میں آ رہی ہے تعلیم کی وجہ سے، نئی جاب اپرچونیٹیز کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، اس سے خواتین کا جو ورلڈ ویو ہے کہہ لیں آپ کہ ان کا کچھ بدل رہا ہے. وہ ہماری ٹریڈیشنل ورلڈ ویو سے یا ہمارے ٹریڈیشنل جو خیالات ہیں اس سے میچ نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیش آ رہے ہیں. خواتین کو جتنی سپیس چاہیے ایک حیا اور عفت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ہماری سوسائٹی وہ بھی دینے کو پوری طرح تیار نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں پر جو ہیں وہ اس قسم کے مسائل پیش آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرانزیشن کا دور ہے ہماری سوسائٹی کا، اور اس میں یہ مسائل لازمی آیا ہی کرتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پچھلی نسل ہے، ہمارے والدین ہیں، ان کی تربیت اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کو مثبت طریقے سے ایکسیپٹ کریں، وہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنا لیں. ڈاکٹر طاہرہ افراق صاحبہ یہ بتائیے گا کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سوسائٹی بہت مختلف طرح کی باتیں کرتی ہے، اور بعض کا یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے اصولی طور پر تو خواتین کو حقوق دیے ہیں، لیکن عملی طور پر جب ہم حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں گلی میں قدم قدم پر مسائل کا جو سامنا ہے خواتین کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور بعض کا یہ بد اعتمادی کی یہ حالت ہے کہ خواتین کو اہم عہدوں دیتے ہوئے نا پورا بورڈ بیٹھتا ہے کہ بھئی یہ عہدہ دینا بھی چاہیے نہیں دینا چاہیے، کیا وہ پرفارم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. تو آپ کیا سمجھیں ہیں، کیا یہ تاثر جو ہے یہ درست ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ خواتین اپنے رول کو سوسائٹی کے اندر کیسے بڑھا سکتی ہیں، مضبوط کر سکتی ہیں؟ مذہب کے اندر جو ہمارا مذہب اسلام ہے وہ تو اس میں تو کوئی وہ سب کلیئر ہے، وہاں پہ عورت کو بھی حقوق حاصل ہیں، مرد کو بھی حقوق حاصل ہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اور اگر آپ امہات المؤمنین کی زندگیاں دیکھیں تو انہوں نے ہر جگہ پرفارم کیا ہے، ہر پلیٹ فارم پر اپنا جو بھی ان کا ٹاسک تھا وہ انہوں نے کیا ہے. تو ہمارے لیے وہیں سے رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے. تو خواتین کا جو ہم پاکستانی سوسائٹی اگر بات کریں تو پاکستانی سوسائٹی کے اندر 50% پاپولیشن جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، جو کہ ایک بہت بڑا حصہ یعنی آدھی پاپولیشن خواتین پر مشتمل ہے. تو وہ خواتین کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کیا رول ہے جو ہم ایفیکٹولی پلے کر سکتے ہیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارے ریلیجن بھی ہمیں الاؤ کر رہا ہے. تو اس میں سب سے ضروری چیز جو مجھے لگ رہی ہے وہ اویئرنیس کی ضرورت ہے. اور ایک ماں جو بچے کی سب سے پہلی تربیت کیا ہوتی ہے، ماں نے اپنی بچے کی تربیت کرنی ہے، پھر ہم اسکول پہ جاتے ہیں تو ٹیچرز نے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو اس طرح ایک پوری سوسائٹی کو بیسیکلی سوسائٹی کی تربیت کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ سارے مسائل، یہ پاور ڈائنامک، یہ انسیکیورٹیز، بیسیکلی انسیکیورٹیز کا بھی ایشو اس میں بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو ہمیں سوسائٹی پہ کام کرنا ہوگا فرام گراس روٹ لیول، فرام ماں کی گود سے لے کے یونیورسٹی، اسکول، کالج، وہاں تک. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کو جو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے وہ کچھ ایسے مردوں سے ہے، ایسے نوجوانوں سے ہے کہ جن کی تربیت جو ہم یہ کہتے ہیں تربیت ماں کرتی ہے، لیکن جو پرابلم ہے وہ سارا یہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مائیں بیٹوں کو بہت زیادہ تفوق اور برتری جو ہے وہ گھر کے اندر دیتی ہیں، فوقیت دیتی ہیں، لیکن بیٹیوں کو وہ اہمیت نہیں دیتی.
اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹا تو اللہ کی نعمت ہے اور کیونکہ یہ تو ہر چیز ہمارے لیے کرے گا، لیکن خواتین کو وہ جو ویلیوز ہیں وہ اس طرح نہیں دی جاتی سوسائٹی کے اندر. تو مجھے بتائیں تو پھر تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر مائیں اچھی تربیت کریں بچوں کی تو سوسائٹی میں جو خواتین کو پرابلم پیش آ رہے ہیں تو یہ اصل میں ماؤں کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں. اور دوسری بات تربیت کیا صرف ماں نہیں کرنی ہے، باپ نے نہیں کرنی ہوتی؟ نہیں، یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، تربیت ماں باپ دونوں نے کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم جب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 50% پاپولیشن عورتوں پر مشتمل ہے ان کو اچھی تعلیم دی جائے، ان کو اچھی تربیت دی جائے، اچھی تعلیم دی جائے تاکہ وہ اچھی مائیں بنے نا. ایک ماں کو خود ہی نہیں پتا کہ میرے کیا رائٹ ہیں، میرے کیا اسلامی رائٹ ہیں، کیا پاکستانی رائٹ ہے، نہ پاکستان کے قانون کا پتہ ہے، نہ اپنے ریلیجن کا پتہ ہے، وہ کیا بچے کو تربیت کرے گی؟ وہ تو وہی کرے گی نا جس مائنڈ سیٹ میں، جس پرابلم میں وہ بیچاری خود یعنی فیس کرتی رہی ہے، وہی آگے اپنے بچوں کو بھی وہی ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں بھی منتقل کر دیں گی. تو ماں کا تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ ہونا اس لیے بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ عورت کو کسی جگہ بند کر کے، اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اس کو پڑھائیں لکھائیں نہیں، اس کو کہیں قید کر کے رکھتے ہیں. اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. بالکل، اسی لیے کیونکہ علم سے تو شعور ملتا ہے نا. کوئی قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے جبکہ وہاں کی آدھی پاپولیشن جو ہے وہ علم سے محروم ہو. میں خواتین کی بات کروں، اگر پاکستانی معاشرے کی ہم بات کر لیں جس کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں ہمارے پر فرض کیا ہوا کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے بلا تخصیص مرد اور عورت کے. پروفیسر ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری صاحب، میرا آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ اسلام اپنی بنیادی تعلیمات میں یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ فرضیت 1400 سال پہلے اسلام نے کی ہے. حقوق اور فرائض کے بارے میں خطبہ حجۃ الوداع جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنی باریکی کے ساتھ ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے عورتوں کے بارے میں خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں خیال رکھنا ہے، اور اسی طرح باقی زندگی کے اندر بھی وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرے. میں سب زیادہ بہتر سلوک کر رہا ہوں. تو یہ 1400 سال پہلے اس وقت مغرب نے تو یہ انگڑائی نہیں لی تھی کہ ان کے ہاں حقوق کی بات ہوتی، علم کی بات ہوتی. ہم 1450 سال پہلے جن کے پیغمبر نے زندگی میں ایک ایک موقع پر یہ نصیحت اور یہ وصیت فرمائی کہ آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ 1400 سال بعد بھی ہم کہیں اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور دنیا آگے سے آگے نکلتی جا رہی ہے اور ہم وہیں پر غوطے لگا رہے ہیں کسی تالاب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا کہ 1400 سال پہلے اسلام نے یہ دیا، یہ صرف ہمارا ایک دعویٰ نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس تو ڈاکومنٹڈ یہ چیزیں ہیں قرآن مجید کی صورت میں، حدیث پاک کی صورت میں، لیکن وہ تو بہرحال ہمارے اپنے متون ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا اعتراف جب وہ لوگ بھی کریں جو دوسری تہذیب سے متعلق ہیں. راڈ ویل جو ہے اس نے یہ لکھا ہے کہ بھائی جو اسلام نے دختر کشی پر پابندی لگائی، جو تعدد ازدواج جس میں کوئی انتہائی نہیں تھی تعداد کی، 100 بھی وہ رکھ لے تو وہ جائز تھا، ان کے لیے روا تھا، اور پھر طلاق کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا اور وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں تھا. تو ان ساری چیزوں کو ختم کیا، تو یہ باقاعدہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا. اسی طرح ہندوؤں نے ایک بہت بڑے مصنف تھے، انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ بھئی ہندو کوڈ کے اندر یہ تو اب جا کے ہم 20ویں صدی کے اندر ہم وراثت کا ہندو خاتون کے لیے قانون بنا رہے ہیں، جبکہ اسلام 1400 سال پہلے اپنے بنیادی ترین متن یعنی قرآن کریم میں ان کے حصے متعین کر چکا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کو تو الحمدللہ سب نے تسلیم کیا. لیکن اب جو سوال ہے عملی کا، ہم صرف ظاہر ہے اس پہ قانے نہیں رہ سکتے اور اس پہ زندگی ہم نہیں چلا سکتے کہ جی قرآن میں تو یہ لکھ دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا اور ہماری تو تہذیب بڑی شاندار ہے تو لہٰذا آج بھی ہمیں جو ہے دنیا کی حکومت دے دی جائے. اس طرح نہیں ہوتا. اصل ہے زندگی عمل سے بنتی ہے، علامہ مرحوم نے بھی فرمایا. تو آج ہمارا طرز عمل کیا ہے، یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، اور وہ بڑا ہمارا افسوسناک طرز عمل ہے، بلکہ بعض صورتوں میں شرمناک ہے. کیونکہ ہم دوسری تہذیبوں کو اگر یہ کہیں تو ان کے پاس ایک عذر یہ ہو سکتا ہے کہ جی ان کے پاس جو وحی کی تعلیمات ہیں یا جو دین کی تعلیمات ہیں وہ محرف ہو گئی، تحریف ہو گئی، یا محفوظ نہیں رہیں، یا جو بھی وہ ایک عذر پیش کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ عذر بھی نہیں ہے اور پریکٹس بھی رہی. تو آج ہم جو ہے مختلف رسوم و رواج کی وجہ سے، اپنے معاشرتی کلچر کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے اور اپنی کوتاہی اور سستی کی وجہ سے، اگر ہم خاتون کا وہ مقام جو ہے جو اسلام نے بھی دیا تھا، جو تہذیب میں بھی طے ہے اور جو آج کے تقاضوں کے بھی مطابق ہے، اگر ہم نہیں دے پا رہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مجرمانہ طرز عمل ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام کی اگر تعلیمات کو ہم لاگو کر دیں،
جو اس نے حقوق اور فرائض کے باب میں دی ہیں، اور خواتین کو وہ سارے حقوق ہم دے دیں جو قرآن و سنت میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جتنے نعرے عورت مارچ پہ خواتین آ کے لگاتی ہیں، اور مجھے ان سے ہمدردی ہے، میں ان کو کوئی برا نہیں کہتا، صرف ایک طریقہ کار کا اختلاف میرا ان سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ان کے مطالبات ہیں وراثت کا، تعلیم کا، یا جو ایک آزادی ہے جو کہ اسلامی حدود کے اندر ہو، تو وہ آزادی بھی ان کو ملنی چاہیے۔ تو اگر ہم یہ دے دیں تو یہ سارے مطالبات ہیں اور یہ ساری تحریکیں ہیں، ان کی ضرورت ہی نہ رہے، ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں۔ ہمارے مسائل جو ہیں وہ مختلف ہیں کافی حد تک، اور جدید دنیا دیکھیے پھر انہی چیزوں پہ آ رہی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ نے چند دن پہلے جو ریورس کیا اس فیصلے کو، جو 72 کے اندر انہوں نے ابارشن کا رائٹ جو دیا تھا خواتین کو، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا، دوبارہ سے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ تو اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابارشن جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ، امریکہ کی امریکن سپریم کورٹ کی میں بات کر رہا ہوں، امریکن سپریم کورٹ۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو تعلیمات ہمارے قرآن و سنت کے مطابق تھی کہ زیرو کو قتل نہیں آپ کریں گے، یعنی اب دیکھیے کہ یہاں دو حقوق کا تصادم ہو رہا ہے۔ ایک حق ہے عورت کی آزادی کا، اور ایک حق ہے کہ ایک جان کا، ایک نفس ہے اس کی جان کا۔ تو آپ دو حقوق میں جب تعارض ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک میری ناک شروع نہیں ہوتی۔ تو اب بچہ کے اندر جب زندگی کا وجود آ گیا تو اب آپ کی آزادی وہاں پہ نہیں رہے گی، اب آپ آزادی کے نام پر اس کو قتل کریں۔ تو انہوں نے بھی اس کو بالکل عام ریشنل بنیادوں پر انہوں نے کیا، انہوں نے کسی مذہبی تعویل کا سہارا نہیں لیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم وراثت ان کو دیں، ہم بغیر ان کے مانگے دیں۔ ابھی خبر آئی بڑی عجیب، دیکھیے کہ خبر بنتی کیسے ہے۔ BBC نے خبر لگائی کہ پہلی مرتبہ ایک خاتون قبائلی علاقوں سے اپنا حق وراثت مانگنے عدالت میں چلی گئیں، یعنی یہ پچھلے 75 سالوں میں پہلا ایک کیس ہوا ہے وہاں پر۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم عورت کو کیوں اس لیول پہ جانے دیں، یعنی پہلے تو وہ ڈر کے کرتی نہیں اور ان کا حق غصب ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ ہمارے ہاں قانون الحمدللہ بن چکا ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، علماء اپنا کردار ادا کریں، جامعات اپنا کردار ادا کریں، ذرائع ابلاغ اپنا کردار ادا کریں، تو ان کو وراثت ملے، ان کو تعلیم ملے، ان کو عزت اور احترام ملے، اور ان کو کوئی بھی کام کرنے کی آزادی ملے۔ اگر وہ ٹیچر بننا چاہے، اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہے، وہ مصنف بننا چاہے، وہ کوئی آرٹسٹ بننا چاہے، تو اس کو وہ تمام رائٹس جو ہے وہ دیں۔ اور میں اور آپ، عالم اور اسٹیٹ، یہ سب اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں، اور اس پہ جو بھی قدغن لگائے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ ناظرین، آج ابتدا کے خصوصی پروگرام میں آپ نے مختلف علمی اور فکری شخصیات کی بڑی فکر افروز گفتگو سنی۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اصولی طور پر وہ ہماری ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عملی صورتیں جب اس کی اختیار کی جاتی ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ کمی اور کوتاہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ آج علماء اکرام نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، معاشرے میں خواتین کے کردار کے حوالے سے، اور اس وقت جو زندہ مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے، ان پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں، مختلف علماء اکرام سے ہم گفتگو کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں، اور ایک ایسا معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرنا چاہتے تھے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔